अलैकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है, वजीर आज़म इमरान खान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी के दरमियान मुलाकात। हाई कोर्ट का 2 नौ मुस्लिम लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त जमानत मंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च का आगाज। टोरंटो में सर्दी ने दोबारा डेरे डाल लिए। कनाडा का अमरीकी सदर से स्टील और एल्युमिनियम पर आए टैरिफ उठाने का मुतालबा। SNC लेविलियन की अपने हवाले से शुबहात दूर करने की कोशिश। इलेक्शन में रूसी मदाखलत का मामला, अमरीकी सदर ट्रंप पर कोई जुर्म साबित न हो सका। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चंद दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चंद दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। कराची में ज़ेरे समंदर एशिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि चंद दिनों में कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। माहिरीन मादनियात कराची में ज़ेरे समंदर तेल और गैस की तलाश जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है 3 हफ्तों के बाद तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त हो जाएगा और हम कौम को खुशखबरी देंगे। उन्होंने अपील की कि कौम भी इस कामयाबी के लिए दुआ करे, ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल दे। इसके अलावा वजीर आज़म ने NRO के हवाले से कहा कि किसी डाकू को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी और न ही किसी को कोई NRO मिलेगा। नवाज बरादरान गुज़िश्ता 30 साल से मुल्क पर हुकूमत करते रहे, लेकिन वो आज तक ऐसा अस्पताल न बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का मुआहदा तय पा गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाक भारत जंग से किसी भी मसले का हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने भारत से कशीदगी में कमी के लिए इकदाम किए। भारत से तमाम तस्फिया तलब उमूर सिर्फ मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में फैले इस्लामोफोबिया पर तशवीश है। यूरोपीय यूनियन को इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस के एलामिये से आगाह किया। सानेहा न्यूजीलैंड बहुत अफसोसनाक था। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि GS+ का दर्जा मिलने से हमारी तिजारत दुगनी हो गई। यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिली सहूलत 2023 तक है। हम यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिली सहूलत को पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़ी यूरोपीय कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी का कहना था कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक बात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। इल्म है लाखों अफगान शहरियों की मेहमान नवाजी एक चैलेंज है। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं।
پاکستان کا کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار رہا۔ فیڈریکا موگرینی کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر افسوس ہے، ہماری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دنیا میں کسی بھی عبادت گاہ پر حملہ ہم سب پر حملہ ہوتا ہے۔ اسلامو فوبیا صرف مسلمانوں نہیں، ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ اسلامو فوبیا پر نہ صرف OIC بلکہ اقوام متحدہ میں بھی کام کرنے کو تیار ہے۔ اسلام آباد سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں 9 مسلم لڑکیوں کو سرکاری تحویل میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دونوں لڑکیوں کا میڈیا اور عدالت کے سامنے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور پسند کی شادی بھی کی ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں 9 مسلم لڑکیوں کو سرکاری تحویل میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دونوں لڑکیوں کا میڈیا اور عدالت کے سامنے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور پسند کی شادی کی ہے۔ اس موقع پر لڑکیوں کے وکیل راؤ عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ مسلمان ہونے والی بچیوں کا سوال ہے کہ اگر وہ شادی نہ کرتی تو کیا کرتی۔ انہیں وکلا نے مشورہ دیا کہ شادی کر لیں تاکہ انہیں محرم اور اس کا تحفظ حاصل ہو سکے۔ کوئی بچی مسلمان ہو تو وہ کہاں رہے، یہی ان بچیوں کا سوال بھی ہے سارے دوستوں سے کہ اگر ہم شادی نہ کرتے تو ہم کہاں رہتے، کیا جیل میں جاتے؟ یہ ظلم انہوں نے کوئی قصور کیا ہے مسلمان ہو کر، یا وہ دارالامان میں رہتے؟ دارالامان میں آپ ان سے یا میں ان سے کوئی تعلق رکھ سکتا ہوں، یا کل کوئی ہم تعلق رکھتے؟ تو الٹیمیٹ ان کے لیے شادی ہی تھی۔ اور جب وہ خانپور میں انہوں نے وکلا سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہی ان کو بتایا کہ 2 ہی آپشن ہیں، یا آپ جیل چلے جائیں دارالامان میں ساری عمر گزاریں، یا آپ شادی کر لیں تاکہ آپ کو کوئی نامحرم ملے اور آپ کی پروٹیکشن ہو۔ ضلع گھوٹکی کی درگاہ بھر چوکنڈی شریف کے پیر میاں مٹھو کے صاحبزادے میاں اسلم نے کہا کہ دونوں 9 مسلم لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا الزام ثابت ہو جائے تو قانون کے مطابق سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی عمر 18 سال اور دوسری کی 20 سال ہے، دونوں بالغ ہیں اور اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں، تاہم لڑکیوں کی عمر کے حوالے سے میڈیکل بورڈ صحیح بتا سکتا ہے۔ میاں اسلم نے کہا 150 سال سے لوگ ہمارے پاس مسلمان ہو رہے ہیں، کچھ عرصہ قبل فریال کا مسئلہ بھی اسی طرح تھا، لیکن آج اس کے بچے بھی ہیں۔ واضح رہے کہ گھوٹکی کی 2 لڑکیوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر کے 2 مسلمان لڑکوں سے پسند کی شادی کر لی ہے، تاہم ان کے اہل خانہ کی جانب سے جبری مذہب کی تبدیلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسا مثال ایک بھی کہیں پہ آپ کو مل جائے کہ بھرچونی شریف میں کوئی زبردستی مسلمان ہوئے تو اس کے لیے ہم بالکل پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہمارے اوپر سزا بنتی ہے ہم اس کے لائق ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ ایسا پیش کر دیں جس میں کوئی زبردستی مسلمان ہو۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیاد پر 6 ہفتوں کے لیے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے 8 ہفتوں کے لیے ضمانت کی استدعا کی، تاہم عدالت نے 6 ہفتوں کے لیے ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 50,000 روپے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی اور اعلیٰ عدالت نے حکم دیا کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیاد پر 6 ہفتوں کے لیے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نواز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کی جانب سے 8 ہفتوں کے لیے ضمانت کی استدعا کی، تاہم عدالت نے 6 ہفتوں کے لیے ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 50,000 روپے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی اور اعلیٰ عدالت نے حکم دیا کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں
ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ نواز شریف کی ضمانت کی مدت قابل توسیع ہے، اگر ضرورت پڑے تو ضمانت میں توسیع کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کی رہائی کے دن سے 6 ہفتے شمار ہوں گے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں احتساب عدالت کی جانب سے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں دی گئی 7 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو شہباز شریف نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ میں پوری پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں بہنوں کو اور پاکستان کے تمام مقدم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شریف اپنے گھر آئیں گے اور علاج معالجے کے لیے بھرپور اپنا سارا انتظام کیا جائے گا، اور ہم عدالت عظمیٰ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی کا ٹرین مارچ اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ کینٹ اسٹیشن کے بعد مارچ نے لانڈی اسٹیشن پر پڑاؤ ڈالا، جہاں کارکنان کی بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 40 سال پہلے غیر جمہوری قوتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا، لیکن انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، جان دے دی اور یو ٹرن نہیں لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کاروان بھٹو ٹرین مارچ کراچی کے کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہو گیا، جو لاڑکانہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کاروان بھٹو مارچ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کاروان بھٹو ٹرین ایک لگژری اسپیشل سیلون اور ایک اے سی سلیپر سمیت 14 ڈبوں پر مشتمل ہے۔ ٹرین میں 8 اکانومی کلاس بوگیاں اور 2 پاور پیک انجن بھی شامل ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے لیے گارڈز کی 2 بوگیاں بھی کاروان ٹرین کا حصہ ہیں۔ ٹرین میں اجلاس کے لیے میٹنگ روم، کچن اور دیگر تمام سہولیات بھی موجود ہیں۔ ٹرین مارچ کے دوران بلاول بھٹو زرداری راستے میں 25 مختلف مقامات پر خطاب کریں گے اور کارکنان کا لہو گرمائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ڈریگ روڈ، لانڈی، جھمپیر، جنگ شاہی، کوٹری، حیدرآباد، اوڈیرو لال، ٹنڈو آدم، شہداد پور اور شہید بے نظیر آباد ریلوے اسٹیشن پر خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو اپنے آبائی گھر زرداری ہاؤس میں رات کو قیام کریں گے، جس کے بعد کاروان بھٹو مارچ کل صبح شہید بے نظیر آباد سے روانہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی دوڑ، پوڈیدن، مہراب پور، بھریا روڈ، رانی پور، خیرپور، روہڑی، سکھر، حبیب کوٹ، مدیجی، سرشاہ نواز بھٹو نوڈیرو اور پھر لاڑکانہ میں بھی خطاب کریں گے۔ کاروان بھٹو مارچ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹرین کی بکنگ 10,51,400 روپے میں کرائی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ٹرین مارچ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ کینٹ اسٹیشن کے بعد مارچ نے لانڈی اسٹیشن پر پڑاؤ ڈالا، جہاں کارکنان کی بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ 40 سال پہلے غیر جمہوری قوتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا، لیکن انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا اور جان دے دی اور یو ٹرن نہیں لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے، امید کرتا ہوں لوگ بڑی تعداد میں گھڑی خدا بخش پہنچیں گے۔ دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا جمہوریت کا دفاع کرنے تیار ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین کو دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی نظریہ کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ 40 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا، غیر جمہوری قوتیں سوچتے تھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے، مگر وہ غلط تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔